बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रोग्राम है ज़िक्र नबियों का, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर वैसे तो हमने डिज़ाइन किया बच्चों के लिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि जनाब बड़े भी बच्चों के साथ बैठें, बल्कि बच्चों को साथ लेकर बैठें, ताकि सब मिलकर जो कुरान में पुराने किस्से और कहानियाँ बयान किए गए हैं उनको सुने। ये कहानियाँ और किस्से पुराने तो हैं, लेकिन जो इनमें राज छुपे हुए हैं, जो इनमें सबक इनसे हासिल होते हैं, वो किसी भी ज़माने के लिए उतने ही राइज हैं, उतने ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं जितने पहले वक्तों में थे। बल्कि कुरान हकीम का एक बहुत बड़ा मकसद कुरान को पढ़ने का जो है वो यकीनन ये है कि हम अहकामात सीखते हैं, इनसे इबादत के अंदाज़ सीखते हैं, हमें अल्लाह का पैगाम जो है वो मिलता है। ये मकसद है हमारा कि ये रमज़ान का बाबरकत महीना है और इसकी बरकतों का फ़ायदा उठाते हुए हम भी ऐसा ज़िक्र करें जिससे हमारी ज़िंदगियाँ भी संवर जाएँ। तो जनाब रमज़ान का आगाज़ हो चुका, पहले 2 रोज़े गुज़र चुके, आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा है। सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? मज़े के गुज़र रहे हैं? अच्छे हैं पर थोड़े मुश्किल हैं। हाँ, बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है इन्होंने, अच्छे हैं मगर मुश्किल है। भाई बात ही यही है कि मुश्किल होगी तो मुश्किल को बर्दाश्त करेंगे। और क्या मकसद है रोज़े का? रोज़े का मकसद है बर्दाश्त करना और सब्र से काम। बिल्कुल सही। रोज़े का मकसद ही ये है कि ज़रा थोड़ी सी मुशक्क़त से गुज़रें, थोड़ी तकलीफ़ से गुज़रें और फिर अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। लेकिन यह है कि रोज़े में ज़रा बर्दाश्त करनी पड़ती है, ज़ब्त करना, और यही हम सीखते हैं। यही हम सीखते हैं कि कैसे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह की नेमतों का हमें एहसास होता है कि उसने हमें कितनी चीज़ों से नवाज रखा है, और जब वो चीज़ें नहीं मिलती हम जबर करते हैं अपने ऊपर कि अच्छा पानी पड़ा है नहीं पीना, है ना, एप्पल नज़र आ रहा है, सेब नज़र आ रहा है, नहीं खाना, भाई हमारा तो रोज़ा है, अभी हम नहीं खा सकते, इंतज़ार करना है, जब इफ्तारी का वक्त आएगा तब मज़े से बैठ कर खाएँगे। तो ये ट्रेनिंग हो रही है हमारी, और यही रमज़ान का मज़ा भी है। तो खैर बहुत मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप सब लोग रमज़ान को एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे जो बच्चे वहाँ बैठे हैं कैमरे के उस तरफ जो हमारी बातें सुन रहे हैं, वो भी मुझे यकीन है कि वो रमज़ान को एंजॉय कर रहे हैं और मज़े लूट रहे हैं रमज़ान के, और खुदा करे कि आप बहुत अच्छी तरह से ये मज़े लूट सकें। अच्छा जी, हम जो इस प्रोग्राम में अभी तक हमारे 2 प्रोग्राम्स आपने देखे, जो हमने जो अल्लाह ताला के भेजे हुए पहले पैगंबर और पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने 2 प्रोग्राम्स किए। बहुत खुशी हमें ये हुई कि बच्चों ने हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस किया, और इतना अच्छा रिस्पांस था कि 2-4 दोस्त तो हमारे ऐसे हैं जो उन प्रोग्राम्स में भी आए और आज भी आए, क्योंकि उन्होंने एंजॉय बहुत किया। ऐसा ही है, मैं गलत तो नहीं कह रही? एंजॉय किया, ठीक है। अच्छा, आज जो हम प्रोग्राम आपके सामने कर रहे हैं, या जो कहानी आपको सुना रहे हैं, जिन पैगंबर की सभी पैगंबर अल्लाह ताला के जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं और बरगज़ीदा हैं, जभी तो वो पैगंबर हैं, वो बेहतरीन हैं अपने अपने वक्त के, अपनी अपनी कौमों के जो बेहतरीन लोग थे, जो बेहतरीन इंसान थे, उनको परवरदिगार ने चुन लिया, मुंतखब किया और उनको अपना पैगंबर बना दिया। 1,24,000 अम्बिया, ऐसा ही है ना, 1,24,000 अम्बिया परवरदिगार ने इस दुनिया में भेजे। कुरान हकीम में हमें सब 1,24,000 के नाम तो नहीं मिलते, लेकिन जिन जिन कौमों के हवाले से परवरदिगार पैगाम हम तक पहुँचाना चाहता था, यानी मुसलमानों तक पहुंचाना चाहता था, तो उनका तज़किरा हमें मिलता है। और हम जो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं ना बच्चों, तो वो भी कुरान के हवाले से ही कर रहे हैं। आज जिन नबी का जिक्र हम कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला के बेहद उलुल अज़्म अम्बिया में उनका शुमार होता है, और वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने नाम तो सुना होगा ना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। अच्छा, इदरीस जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब है दर्स देने वाला, यानी दर्स क्या? सबक। दर्स किसको कहते हैं ना, सबक देने वाला, नसीहत करने वाला। असल में जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, उनका जो असली नाम था वो था अखनूख। अरबी के मुख्तलिफ अल्फाज हैं ये, लेकिन उनको परवरदिगार ने कुरान हकीम में इदरीस के नाम से पुकारा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी, जैसे कि हमने आपको हज़रत आदम के हवाले से बताया था कि उन्होंने भी एक लंबी उम्र पाई, और हज़रत इदरीस की उम्र भी मुख्तलिफ जो हमें हवालों में मिलती है वो तकरीबन 300 साल की उम्र थी। और इन अम्बिया को इतनी लंबी उम्रें जो परवरदिगार ने दी ना, तो इसमें भी एक मसलहत थी। इसमें मसलहत थी कि उन्होंने पूरी एक कौम की इस्लाह करनी थी, एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसे पहुंचाना था, और कुछ ज़माने तक वो कंटिन्यूटी चाहिए थी कि वो मैसेज जो है वो लोगों तक जाता रहे। तो ये काम था इन अम्बिया का, पैगंबरों का।
اچھا، اب حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ جہاں پہ رہتے تھے جس علاقے میں، وہ تھا عراق، جو ملک ہے عراق، نام سنا ہے، بہت زیادہ خبروں میں آتا ہے، بڑے مسائل ہیں عراق میں آج کل بھی، لیکن عراق جو ملک ہے یہ بہت ہی تاریخی ملک ہے، بہت ہی تاریخی علاقہ ہے، اور بے شمار انبیاء جو ہیں ان کی آمد جو ہے وہ بھی عراق میں ہوئی ہے اور وہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس علاقے کی تاریخ اسلام میں اور دنیا بھر کی تاریخ میں، دنیا اقوام عالم میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو ہمیں سکونت ملتی ہے، یعنی کہاں وہ رہے، تو وہ بس کوفہ شہر جو ہے، عراق میں ایک شہر ہے کوفہ، اور بہت قدیم شہر ہے اور بہت سارے تاریخی حوالوں سے جانا جاتا ہے، بڑی ہسٹوریکل اس کی امپورٹنس ہے۔ تو کوفہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد سہلہ، اور مسجد سہلہ کے قریب جو محلہ تھا، جو گلیاں تھیں، ان میں حضرت ادریس علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور ان کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی ہی سگنیفیکنٹ بات ہے، آپ کو پتہ نا، آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو پرانے وقتوں کے انسان تھے وہ اس طرح لباس تو نہیں پہنتے تھے، ایسے کپڑے تو نہیں پہنتے تھے نا، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب تھوڑا سا اور ان میں شعور آیا اور کچھ اور انہوں نے ہتھیار بھی بنا لیے اور جانوروں کا شکار کرنا شروع کر دیا، تو پھر وہ جانوروں کے جو کھال تھی اس سے اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے۔ لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو انہوں نے جو پروفیشن، جو پیشہ اپنے لیے اختیار کیا، وہ ایک درزی کا پیشہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ دیا انسانوں کو کہ وہ کپڑے سی کر پہنیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا یہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، یقیناً وہ ہمیں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اس کے ایک اور یکتا ہونے کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پتھروں کی، آگ کی، سورج کی، چاند کی پوجا نہیں کریں، ان کی عبادت نہیں کریں، وہ چیزیں لائق عبادت نہیں ہیں۔ لائق عبادت ہے تو صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تخلیق کس نے کی، یہ دنیا کس نے بنائی، اس کا بنانے والا کون ہے، خدا پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات، اس خدائے بزرگ برتر کی ذات ہی واحد و لا شریک ہے، تو پھر اسی کی عبادت کریں۔ یہ تو بیسک میسج ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پیغمبروں کی بڑی کنٹریبیوشنز یہ بھی ہیں کہ وہ جو ہمارا دماغ ہے اس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے بہت ساری نئی باتیں، ہمارے رہن سہن، جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے جو کلچرز ہیں، ان میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ جناب ادریس کا کی جو یہ بات ہے کہ وہ انہوں نے جو پیشہ، جو پروفیشن اختیار کیا، وہ ایک درزی کا تھا، تاکہ لوگوں کو وہ یہ بتا سکیں کہ بھئی کپڑے سی کر پہنو اور ایسے پہنو۔ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جو ان کے درس دینے والی بات ہے، تو وہ بہت ساری نصیحتیں کرتے تھے۔ انہوں نے مثلاً اللہ کی وحدانیت، تو یقیناً وہ ایک بیسک میسج ہے نا جو سب انبیاء نے دیا۔ اس کے بعد یہ کہ جھوٹ نہ بولنے کی تلقین انہوں نے کی، لوگوں کو یہ بھی تلقین کی کہ وہ ظلم نہ کریں، کسی کے حق کو، دوسروں کے رائٹس ہے نا، آپ دونوں بیٹھے ہیں صوفے پہ، اب آپ جی ان کو پش کر رہے ہیں، اترو نیچے سے، بڑی ہے نا آپ ذرا، وہ چھوٹی سی کو آپ پش کرنا بری بات ہوگی، رائٹس ہے نا، اس کا رائٹ ہے وہ یہاں بیٹھے، اب آپ پش کر رہی ہیں تو اس کا رائٹ خراب ہو رہا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی جو قوم تھی ان کو یہ بھی تلقین کی کہ ایک دوسرے کے حق کو مت خراب کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے بیٹا کہ آپ اگر پوری تاریخ انسانیت کو دیکھیے تو ایک عجیب چیز، ایک عجیب فنومنا انسان کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، جو پروردگار خود بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اچھی بات کی طرف نہیں جاتا اور برائی کی طرف زیادہ جلدی جلدی بھاگ کے جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، جب وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو کم لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ بدی کی طرف رہتے ہیں۔ یہی بات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب انہوں نے ان کو نصیحتیں کی لوگوں کو اور ان کو سبق دیے، تو بہت کم لوگ تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام کا جنہوں نے ساتھ دیا۔ زیادہ لوگ جو تھے وہ وہی تھے جو ظالم تھے، عیاش تھے اور خدا پرست نہیں تھے۔ اس زمانے میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ خدا پرست، یعنی اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اور چیزوں کے ماننے والے تھے۔ تو خیر، اب میں مختصراً آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں جو حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ایک اہم اور امپورٹنٹ واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بچے بور تو نہیں ہو رہے؟ اب میں بادشاہ کی کہانی سنانے والی ہوں، مزے کی کہانی ہوتی ہے نا بادشاہ کی۔ اچھا، ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا
اور اس کی جو ملکہ تھی نا وہ تو اس سے بھی بری تھی. اب اس بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خدا پرست یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حاکمیت کو ماننے والے وہ اس کے ملک میں آ جائیں یا اس کی رایا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بس میں ہی میں رہوں. بادشاہوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس سب لوگ کہیں کہ ذل الہی آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے. خیر جی، کیا ہوا کہ ایک دفعہ وہ سیر کے لیے جا رہا تھا. راستے میں اس نے دیکھا ایک بڑی خوبصورت زمین تھی، بڑا سرسبز و شاداب باغ تھا، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. اس کا دل آ گیا، اس نے کہا بھئی یہ تو میں لے لوں گا، یہ تو مجھے اس پہ قبضہ کرنا ہے. لوگوں نے بتایا کہ بھئی ایک ایسے شخص کی زمین ہے، ایک ایس کا مالک جو ہے وہ بڑا دیندار، بڑا نیک آدمی ہے اور خدا پرست ہے، یعنی وہ تمہیں کوئی اتنا بڑا حاکم واکم نہیں مانتا، کوئی تم سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ تو ڈرتا ہے تو خدا کی ذات سے ڈرتا ہے اور اللہ کو ہی اپنا مالک اور خالق مانتا ہے. اس کو تو بہت غصہ آیا، اس نے کہا یہ کون ہے جو مجھے نہیں مانتا، اس کو تو میں سبق سکھاؤں گا. میں تو اگر یہ نہیں دیتا اس کو کہو کہ ہم خرید لیتے ہیں، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اگر یہ نہیں بیچتا تو اس پر قبضہ کر دو. اچھا، اب اس شخص نے تو کہا کہ نہیں جی میں تو نہیں بیچوں گا اپنی زمین، میں کیوں بیچوں، بھئی یہاں پہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، یہاں میں پھل پھول اگاتا ہوں اور یہی میرا روزگار ہے، میرے بچے اسی طرح سے میں پال رہا ہوں، تو میں آپ کو کیوں بیچوں. اب اس نے نہیں بیچی، لیکن بادشاہ کو کیونکہ غصہ تھا، بڑے غیظ و غضب سے بھرا ہوا اپنے گھر میں آیا. جب واپس محل میں آیا تو اس کی ملکہ نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں. اس نے اپنا مسئلہ بتایا. ملکہ کیوں کیا، میں نے آپ کو بتایا نا بہت چالاک تھی، پہلے سے ہی بڑی چالاک تھی. اس نے ایک نیا الٹا سبق پڑھایا. اس نے کہا کہ جی آپ یوں کریں کہ اس آدمی کو مروا دیں، قتل کر دیں. پرانی کہانی آپ نے بادشاہوں کی پڑھی ہے نا، اتنا ان کو اپنے حکومت کا، اپنی طاقت کا اتنا تکبر ہوتا ہے، اتنا غرور ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو سامنے سے اڑا دو جی، گردن اڑاؤ، نہیں مانتا بات تو بس گردن اڑا دو، کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. اور اب اس عورت نے بھی یہی کہا، ملکہ نے، اس نے کہا جی آپ اس کو مروا دیں، قتل کروا دیں، نہیں دیتا زمین تو آپ قبضہ کر لیتے ہیں. بادشاہ نے اس کو قتل کروا دیا. اب جب بادشاہ نے، وہ دیندار آدمی تھا، نیک آدمی تھا اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ماننے والا تھا، یعنی وہ ان کی وجہ سے ہدایت پا چکا تھا، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کو اس بات پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس بات پہ بہت غضب محسوس ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ جی آپ جو ہے وہ اس بادشاہ کو یہ اطلاع کر دیں کہ یہ جو ظالم ہے اور اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ ایک معصوم، ایک مظلوم اور ایک دیندار آدمی کو اس نے بلا وجہ قتل کروا دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی کا حق اس نے خراب کیا. تو اس بادشاہ کو یہ بتا دیں آپ کہ اس پر میرا غضب نازل ہوگا. حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور جا کر اس بادشاہ کو یہ اطلاع کر دی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا. اب بادشاہ کو تو جناب اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے، میں تو مانتا ہی نہیں. یہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا پرانے وقت کے، ان کو یہ پرابلم تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہ خدا کی ذات تو کچھ نہیں ہے، یہ جو ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، اب ہماری حکومت ہے، ہم جہاں گھوڑے دوڑا کے لے جائیں گے یہ زمین ہماری ہے. وہ یہ کانسیپٹ نہیں رکھتے تھے جو اصل میں ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ یہ زمین خدا کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاس تو اس کی ایک دی ہوئی نعمت ہے اور ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اس نے کہا بھئی آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میری سلطنت تباہ ہو جائے گی، میں تو مانتا ہی نہیں آپ کو. اور اس نے ان کے بھی قتل کا حکم جاری کر دیا، بلکہ اس کی وہ جو خراب سی ملکہ تھی اس نے اپنے بندے بھی بھیج دیے، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنے ٹاؤٹس، وہ بھیج دیے وہاں پہ کہ جاؤ جی ان کو بھی جا کر قتل کر کے آؤ. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے پیغمبر کی حفاظت کرنی تھی تو ان پر وہی دوبارہ نازل ہوئی اور ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ یہ شہر، یہ علاقہ چھوڑ دیں اور کہیں جا کر روپوش ہو جائیں. تو اس طرح سے حضرت ادریس جو ہے علیہ السلام وہ وہاں سے نکلے اور وہ نکل کر ایک غار تھا اور اس میں جا کر روپوش ہو گئے تاکہ وہ بادشاہ کے ظلم سے بچ سکیں. پروردگار ان کو بادشاہ کے ظلم سے بچانا چاہتا تھا. اور اس غار میں تقریباً انہوں نے 20 سال تک وہ اس میں روپوش رہے. اس عرصے میں کیا ہوا، اس 20 ایئرس کے عرصے میں یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اس کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، اس ملک میں بارش نہیں ہوئی. اچھا ہاں، یہاں یہ بات میں نے ضروری بتانی ہے کہ جو بارش نہیں ہوئی نا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور ناراض ہو گئے تھے اس قوم سے. تو انہوں نے دعا مانگی تھی پروردگار سے اور اسے پروردگار سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر اپنی رحمت ختم کر دے. اب رحمت بارش کی صورت میں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا پہلے وقتوں میں لوگوں کا جو بیسک پروفیشن یا پیشہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ کھیتی باڑی ہوتا تھا. تو وہ کھیتی باڑی کے ذریعے فصلیں اگاتے تھے. اور کھیتی باڑی کس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے؟ بارش پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اچھا اب بارش نہیں ہوگی تو فصلیں نہیں اگیں گی, کیا ہو جائے گا؟ قحط آ جائے گا, لوگ بھوکے مر جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. اور اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے کہ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہ کر, یعنی بارش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس بات کو, اس دعا کو قبول کر لیا اور اتنے عرصے تک اس علاقے میں بارش نہیں ہوئی اور اس وجہ سے وہاں پہ قحط پڑ گیا, لوگ بھوکے مرنے لگے. ادھر ادھر دوسرے علاقوں سے, دوسری سلطنتوں سے جا کر اپنے لیے گندم اور چاول اور دوسری جو فصلیں ہیں وہ لے کر آنے لگے, کیونکہ اپنا اب کھانا پینا تو کرنا تھا. کچھ لوگوں نے علاقہ ہی چھوڑنا شروع کر دیا اور بادشاہ کی جو حکومت ہے وہ جناب بالکل ختم ہو گئی, اور اتنی ختم ہوئی کہ وہ خود بھی بیچارے بھوکے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا نا ان سے, تو وہ خود بھی بھوکے ہو گئے. اب جب وہ بھوکے ہو گئے تو وہ ملکہ جو تھی, وہ جو اتنے تکبر میں بیٹھی رہتی تھی نا, تخت پہ چڑھ کے اور بڑے اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ چیز ہے, وہ بھی باہر نکلی اور وہ جا کے لوگوں کے سامنے بھکارن بن گئی, پیسے مانگتی تھی. اللہ سے ڈرنا چاہیے ہے نا. وہ پیسے مانگتی تھی, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی, اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اور اس پر اتنا بڑا غضب پروردگار کا نازل ہوا کہ کتوں نے نوچ نوچ کر اس کو کھایا, کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا. اس نے ظلم کا حکم دیا تھا, اور کس کے خلاف؟ ایک دیندار آدمی کے خلاف, ایک خدا پرست انسان کے لیے. تو اس طرح سے جناب ان کا خاتمہ ہوا. جب ان کا خاتمہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ پھر اس غار سے باہر آئے اور واپس اپنے ملک میں تشریف لے گئے. جب وہ واپس وہاں گئے تو پھر انہوں نے دعا مانگی کہ پروردگار اب تو اپنا باران رحمت جو ہے وہ نازل فرما. اور اس طرح سے بارش ہوئی, وہاں پر خوب بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ دوبارہ سے کھیتیاں جو ہیں وہ لہلہانے لگیں اور ملک میں رونق آ گئی اور لوگ جو ہیں وہ خوش ہو گئے. اور اس طرح سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے اور اللہ کے پیغمبر کے پاس کتنی طاقت ہے. جی بیٹا, آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کا پیغام جب اس دنیا میں لے کے آئے تھے تو تب وہ جو کافر تھے وہ کس کو مانتے تھے؟ بیٹا وہ دیکھیں, حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں حضرت آدم کے بعد شیس اور پھر جناب ادریس, یہ پیغمبری میں جو ہم دیکھتے, لیکن کافی سارے سالوں کا وقفہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو دنیا کو ایک طرح سے آباد کیا تھا نا, تخلیق ہوئی تھی دنیا کی اور انسانوں کی نسل چلی تھی. اور پھر اس کے بعد اب حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے آ کے سب سے ایک طرح سے سمجھیے کہ جو ایک پراپر پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ لوگوں کو دیا تھا. ان سے پہلے لوگ جو ہیں وہ خدا کی ذات سے واقف نہیں تھے, اور حضرت آدم نے جو پیغام دیا تھا, حضرت آدم نے لوگوں کو یہ پیغام یقیناً دیا تھا کہ اللہ کی ذات ہے, وہ واحد ہے, یکتا ہے, اور اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی عبادت کرو. جو زمانہ گزر گیا تھا اس پیغام کو بھول چکے تھے, اور پھر سے وہ جو بت بناتے تھے ان بتوں کی پوجا کرتے تھے, وہ مختلف اشیاء کی پوجا کرتے تھے, اور وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بے خبر تھے. زیادہ تر ایسے کیسز میں کیا ہوتا تھا پھر کہ جو بادشاہ ہے وہ بہت زیادہ طاقتور بن جاتا تھا, وہ لوگوں کو یہ احساس دلاتا تھا کہ میرے سامنے سر جھکاؤ, میری اطاعت کرو, اور میری اطاعت کرو گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا. تو یہ اس طرح کے مختلف قسم کے گمراہ کن خیالات, جس کو ہم کہتے ہیں نا, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, گمراہ تھے لوگ. اس لیے جناب ادریس علیہ السلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں جو کانسیپٹ دیا لوگوں کو, اور بتایا کہ خدا کی ذات موجود ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, ہاں جی, اور کوئی کویسچن ہے؟ جب وہ غار میں تھے تو اسی عرصے میں انہوں نے دعا کی تھی کہ ساری رحمت ختم ہو جائے. جی بیٹا, جب وہ غار میں ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ غار میں چلے جائیے تاکہ آپ کی جان بچ جائے, تو پھر اس وقت انہوں نے اس غضب میں, وہ بھی ناراض ہوئے نا اس قوم سے. ابھی ہم آگے جب یہ پروگرامز کا سلسلہ چلے گا اور ہم مختلف دوسرے پیغمبروں کی کہانیاں سنائیں گے آپ کو, تو آپ دیکھیں گے کہ پیغمبروں کو ان کی قوموں نے بہت بہت تنگ کیا, بہت اذیتیں دیں, بہت تکلیفیں بھی دیں, اور پھر وہ پیغمبر جو ہیں بہت صبر کرتے تھے
یقیناً بہت صبر کرتے تھے، لیکن جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا اور وہ بالکل تنگ آ جاتے تھے اپنے لوگوں کی تکلیفوں سے اور اذیتوں سے، تو پھر وہ اپنی قوم کے حق میں بد دعا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے ان کو ان کی قوم کے ظلم نے، زیادتی نے اور ان کی یہ جو غلط باتیں تھیں ان کی وجہ سے وہ اتنے نالاں ہوئے، اتنے رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی اس وقت غار میں جب وہ گئے تو۔ جی بیٹا۔ حضرت ادریس علیہ السلام غار میں 20 ایئرس تک زندہ کیسے رہے تھے؟ ہاں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ زندہ کیسے رہے۔ اس لیے کہ پروردگار جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کو تنہا تو نہیں چھوڑتا، اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ فرشتے بھی آتے ہیں جو ان کے لیے سامان لے کر آتے ہیں، جن سے ان کو سہولت ملتی ہے، اور پروردگار اسباب بناتا ہے۔ وہ مشکلات دیکھتے ہیں اور مشکلات ان کو دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن پروردگار اپنے ان بہترین جو بندے ہیں ان کی حفاظت کے اہتمام کرتا ہے اور انتظامات کرتا ہے، اور ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بچوں، یہ جو ہم کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے ہمیں سبق بھی حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی یہ جو کہانی ہے اس میں سے جو امپورٹنٹ ہمیں میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے، اور جو اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ظلم نہیں کرنا ہے، اور کسی دیندار اور مظلوم انسان پر ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ اس کہانی سے، حضرت ادریس علیہ السلام کی اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں یہ ارشاد ہوا کہ پھر ہم نے ان کو ایک بہت بلند مقام پر فائز کر دیا، اور جو مقام پروردگار نے عطا فرمایا وہ انتہائی بلند مقام تھا ان کی اسی وجہ سے کہ انہوں نے پروردگار کا پیغام جو ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں بھی لوگوں تک پہنچایا اور اپنا فرض پورا کیا۔ بہت شکریہ آپ سب بچوں کے یہاں آنے کا، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت ایک نئی کہانی، ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔